11वीं रात शहरजाद ने कहा, जब मालका ने सामान लाने वाली लड़की का गाना तीसरी बार सुना तो उसने अपने कपड़े तीसरी बार चाक कर डाले और मार के निशान जाहिर हो गए तो कलंदरों ने कहा, काश हम इस घर में न आए होते। इस जगह ठहरने से हमारा दिल पाश पाश हो रहा है। खलीफा उनकी तरफ मुखातब होकर कहने लगा, ऐसा क्यों? खलीफा ने कहा, तो क्या तुम इस घर के रहने वाले नहीं हो? उन्होंने कहा, नहीं, बल्कि आज से पहले कभी हमने इस मकान की शक्ल नहीं देखी। खलीफा को ताज्जुब हुआ और उसने कहा, शायद वो शख्स जो तुम्हारे पास बैठा है इनके बारे में कुछ जानता हो। उसने हम्माल को इशारे से बुलाकर पूछा। हम्माल ने कहा, हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं। मैं बगदाद में ही पला बड़ा हूँ, लेकिन आज से पहले कभी इस मकान में नहीं आया और मेरा इस जगह रुक जाने का माजरा अजीबो गरीब है। उन्होंने कहा, हम तो ये समझे थे कि तू भी उन्हीं में से है, मगर अब ये मालूम हुआ कि तू भी हमारी तरह ही है। खलीफा ने कहा, देखो, हम 7 मर्द हैं और ये 3 औरतें। आओ इनका हाल पूछें। अगर वो खुशी से ना बताएं तो हम उन्हें मजबूर कर देंगे। इस पर सब मुत्तफिक हो गए, लेकिन जाफर ने कहा, ये कोई राय नहीं, उन्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम उनके मेहमान हैं और उन्होंने हमारे सामने एक शर्त रखी थी और हम इस शर्त को मान चुके हैं। बेहतर यह है कि हम इस मामले में जबान न खोलें। अब थोड़ी सी रात बाकी रह गई है, इसके बाद हम अपनी अपनी राह चलते होंगे। फिर उसने खलीफा की तरफ इशारा करके कहा, अब रात ज्यादा बाकी नहीं रह गई, हम इनको कल आपके सामने पेश कर देंगे और आप इनसे सारा किस्सा सुन लीजिएगा। खलीफा ने अपना सर उठाया और नाराज होकर डांटने और कहने लगा, अब मुझसे ज्यादा सब्र नहीं हो सकता, और उसने कलंदरों को बुलाया और कहा कि वो उनसे पूछें। अब सब में ये बहस होने लगी कि पहले उनसे कौन पूछेगा, और हम्माल पर आखिरी फैसला ठहरा। हम्माल उठा और उसने मालका से कहा, ऐ मेरी आका, ये लोग चाहते हैं कि तू इनसे कुतियों का हाल बयान करे और ये कि तूने उन्हें क्यों मारा, और फिर क्यों रोने और उनको बोसा देने लगी, और अपनी बहनों और अपने छड़ियों से मारे जाने का किस्सा बयान कर। वो यही चाहते हैं और बस। मालका ने मेहमानों से पूछा, क्या इसका कहना सही है? सब ने कहा, हाँ, मगर जाफर चुप रहा। मालका ने कहा, ऐ मेहमानों, तुमने मुझे सख्त अजियत दी, क्योंकि जब तुम आए थे तो तुमने ये शर्त मानी थी कि जो कोई ऐसी बात पूछेगा जिससे उसका कोई ताल्लुक नहीं तो वो खरी खरी सुनेगा। क्या ये काफी न था कि हमने तुम्हें अपने घर में पनाह दी और खाना खिलाया? लेकिन ये तुम्हारी खता नहीं। ये कहकर उसने आस्तीनें चढ़ाई और 3 बार जमीन पर हाथ मारा और कहा, जल्दी आओ। अब एक कोठरी का दरवाजा खुला और उसमें से 7 गुलाम हाथों में तलवार लिए निकल आए। लड़की ने कहा, इन फजूल गवैयों का कांधे से कांधा मिलाकर बांध दो। उन्होंने फौरन हुक्म की तामील की और कहा, ऐ पर्दा नशीन, क्या तू हुक्म देती है कि हम इनकी गर्दनें उड़ा दें? उसने कहा, जरा ठहर जाओ, पहले मैं इनके हालात मालूम कर लूं। हम्माल ने कहा, ऐ बीबी, खुदा से शर्म कर, दूसरों के गुनाह पर मुझे सजा मत दे, सिवाय मेरे सब ने गलती की है और गुनाह के मुर्तकिब हुए हैं। खुदा की कसम, अगर ये कलंदर न आते तो हमारी रात कैसी अच्छी गुजरती। इस बात पर लड़की को गुस्सा आ गया और उसने सबको मुखातब करके कहा, अपना अपना हाल बयान कर दो, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी कुछ ही लम्हों की मेहमान है। खलीफा ने कहा, ऐ जाफर, तू इनको हमारे बारे में जरा नरमी और सलीके से बताना, ताकि हम पर कोई बला नाज़िल ना हो। लड़की ने कलंदरों को मुखातब करके कहा, क्या तुम भाई भाई हो? उन्होंने खुदा की कसम खाकर कहा, नहीं, हम भाई भाई नहीं हैं। लड़की ने उनमें से एक से पूछा,
کیا تو مادرزاد کانا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میرے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے میں ایک آنکھ سے کانا ہو گیا۔ لڑکی نے دوسرے اور پھر تیسرے قلندر سے یہی سوال کیا اور انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو پہلے نے دیا تھا، اور کہنے لگے کہ ہم تینوں مختلف شہروں کے باشندے اور شہزادے ہیں۔ لڑکی نے سب کو مخاطب کر کے کہا، تم سب اپنی اپنی کہانی بیان کرو اور یہاں آنے کا سبب بتاؤ، پھر آداب بجا لاؤ اور اپنی اپنی راہ لو۔ سب سے پہلے حمال آگے آیا اور کہنے لگا، اے بی بی، میں حمال ہوں، اس سامان لانے والی نے میرے اوپر سامان لادا۔ شراب نوشی کے مکان سے قصاب کی دکان پر گئی، قصاب کی دکان سے میوہ فروش کی دکان پر، اور پھر وہاں سے بنیے کی دکان پر، اور بنیے سے حلوائی اور عطر فروش کے پاس، اور وہاں سے یہاں آئی۔ اس کے بعد میرا قصہ وہی ہے جو تم لوگوں کا ہے۔ لڑکی ہنسی اور کہنے لگی، آداب بجا لا اور چلتا ہو۔ اس نے کہا کہ جب تک میں ان سب کا قصہ نہ سن لوں یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا۔ اس کے بعد قلندروں میں سے ایک قلندر آگے بڑھا اور کہنے لگا، اے مالکہ، میرا باپ اور چچا دو مختلف شہروں کے بادشاہ تھے۔ اتفاق سے میں اور میرا چچا زاد بھائی ایک ہی دن پیدا ہوئے۔ جب میں جوان ہوا تو اکثر اپنے چچا سے ملنے کے لیے جاتا اور اس کے ساتھ مہینوں ٹھہرتا۔ میں اور میرا چچا زاد بھائی ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے اور شراب پیتے۔ ایک دن جب ہم نشے میں تھے تو میرے چچا زاد بھائی نے کہا، اے بھائی، مجھے تجھ سے ایک ضروری کام آن پڑا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے انکار نہ کرے اور جو کچھ میں کہوں کر دے۔ میں نے کہا، بصر و چشم۔ اس نے مجھ سے بڑی بڑی قسمیں کھلوائیں۔ جب اس نے دیکھا کہ میں راضی ہو گیا ہوں تو وہ تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک عورت تھی۔ وہ میری طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اس عورت کے ساتھ فلاں مقبرے میں جا، وہاں پہنچ کر فلاں تربت کے اندر داخل ہو جانا اور میرا انتظار کرنا۔ میں قسم کھا چکا تھا، اس لیے نہ انکار کر سکتا تھا نہ اس کے سوال کو رد کر سکتا تھا۔ میں اس عورت کو لے کر چل دیا اور وہاں پہنچ کر ہم دونوں اس تربت میں داخل ہو گئے۔ ابھی ہم بیٹھے ہی تھے کہ میرا چچا زاد بھائی بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس کے پاس ایک پانی سے بھرا برتن، ایک تھیلے میں چونا اور ایک کدال تھی۔ وہ کدال لے کر ایک قبر کے پاس گیا جو تربت کے بیچ میں تھی، اس کو توڑا اور اس کے پتھر اٹھا کر تربت کے کنارے پر رکھ دیے۔ پھر وہ قبر کے نیچے کدال سے کھودنے لگا، یہاں تک کہ لوہے کے پتھر میں سے ایک چھوٹے دروازے کے برابر سوراخ ہو گیا۔ اس نے اسے اٹھایا تو اس کے نیچے ایک سیڑھی بندھی ہوئی دکھائی دی۔ اب اس نے اس عورت سے کہا کہ اندر اتر جا۔ عورت اس سیڑھی سے نیچے اتر گئی۔ اب اس نے مجھے مخاطب کر کے کہا، اے بھائی، تیری سب سے بڑی بھلائی میرے ساتھ یہ ہوگی کہ جب میں نیچے اتر جاؤں تو پتھر کو بند کر دینا، اس کے اوپر پہلے کی طرح مٹی ڈال دینا، چونے کو پانی سے گوندھ کر قبر کو پہلے کی طرح پود دینا، تاکہ کوئی دیکھ کر یہ نہ کہہ سکے کہ قبر تو پرانی ہے مگر یہ شگاف نیا ہے۔ میں نے سال بھر اس پر محنت کی ہے، بس میری تجھ سے یہی درخواست ہے، اے بھائی، خدا تجھے ہمیشہ آباد رکھے۔ اور وہ سیڑھی سے نیچے اتر گیا۔ جب وہ میری نظروں سے غائب ہو گیا تو میں اٹھا اور جو کچھ اس نے کہا تھا کر دیا، اور قبر کی شکل پہلے کی طرح ہو گئی۔ میں نشے میں چور تھا۔ جب چچا کے محل پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ شکار کے لیے گیا ہے، اور میں اپنی خوابگاہ میں آ کر سو گیا۔ جب صبح ہوئی تو میں گزشتہ رات کی باتوں کو سوچنے لگا اور یہ کہ میرے چچا زاد بھائی پر کیا گزری۔ میں سخت پشیمان تھا، لیکن ایسی بات پر پشیمانی سے کیا فائدہ جو میں نے اس کی مرضی سے کی تھی۔ مجھے گمان ہوا کہ شاید میں نے خواب دیکھا ہے
اور لوگوں سے اپنے چچا زاد بھائی کے متعلق پوچھنا شروع کیا، لیکن کوئی مجھے ٹھیک جواب نہ دے سکا۔ میں نے مقبرے میں جا کر وہ تربت تلاش کی، مگر اس کی شناخت نہ کر سکا۔ میں ایک تربت سے دوسری تربت اور ایک قبر سے دوسری قبر پر جاتا تھا کہ رات ہو گئی اور وہ مجھے نہ ملی۔ میں محل میں واپس آیا مگر کھایا نہ پیا۔ اگلے دن میں دوبارہ قبرستان گیا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ میں نے اس کا کہنا کیوں مانا۔ میں نے تمام قبروں کا چکر لگایا لیکن وہ تربت نہ ملی اور نہ وہ قبر۔ 7 دن تک میری یہی حالت رہی۔ اب میرے دل میں عجیب عجیب وسوسے آنے لگے اور قریب تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں۔ اس بات کو بھلانے کا صرف ایک طریقہ مجھے نظر آیا کہ میں اپنے شہر واپس چلا جاؤں۔ جب میں اپنے شہر کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بہت سارے سپاہی ایک ہجوم کی شکل میں میرے پاس آئے اور آتے ہی میرے ہاتھ پاؤں باندھ لیے۔ اس پر مجھے بڑا تعجب ہوا کیونکہ میں اسی شہر کے بادشاہ کا بیٹا اور یہ سب لوگ میرے باپ کے نوکر اور غلام تھے۔ اب میں اور بھی ڈرا اور اپنے دل میں کہنے لگا، خدا نخواستہ میرے باپ پر کوئی مصیبت تو نہیں آئی۔ ان لوگوں سے میں نے اس کا سبب پوچھا۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، وزیر نے آپ کے والد کو قتل کر دیا ہے اور خود بادشاہ بن بیٹھا ہے۔ اب ہم آپ کو گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کریں گے۔ جب میں نے اس کی باتیں سنی تو میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ میری اور وزیر کی پرانی دشمنی تھی اور اس دشمنی کا سبب یہ تھا کہ مجھے غلیل چلانے کا شوق تھا۔ ایک روز میں اپنے محل کی چھت پر کھڑا ہوا تھا کہ ایک چڑیا آ کر وزیر کے محل کی چھت پر بیٹھ گئی اور وزیر بھی وہاں موجود تھا۔ میں نے چڑیا کے مارنے کا ارادہ کیا لیکن نشانہ خطا ہو گیا جو وزیر کی آنکھ میں جا کر لگا اور وہ پھوٹ گئی۔ وزیر کی آنکھ تو پھوٹ گئی لیکن وہ میرے باپ کی وجہ سے مجھ سے کچھ کہہ نہ سکا۔ میرے اور اس کے درمیان عداوت کی یہی وجہ تھی۔ اب جب کہ میں اس کے سامنے کھڑا تھا اور میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے تو اس نے حکم دیا کہ میری گردن اڑا دی جائے۔ میں نے پوچھا، آخر تو کس جرم میں مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ اس نے اپنی کانی آنکھ کی طرف اشارہ کر کے کہا، کیا اس سے بڑھ کر اور بھی کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا، میں نے یہ کام جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ اس نے کہا، آخر فرق کیا ہے؟ تو نے غلطی سے کیا اور میں جان بوجھ کر کرتا ہوں۔ پھر اس نے کہا، اسے میرے قریب لاؤ، اور وہ مجھے اس کے قریب لے گئے۔ اس نے میری بائیں آنکھ کو اپنی انگلی سے پھوڑ دیا اور میں کانا ہو گیا۔ پھر اس نے مجھے ایک صندوق میں ڈال دیا اور جلاد سے کہا، میں اسے تیرے سپرد کرتا ہوں، تو اسے شہر کے باہر لے جا اور قتل کر دے۔ جلاد مجھے لے کر چل دیا۔ جب وہ جنگل میں پہنچا تو مجھے صندوق سے نکالا۔ میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ جلاد نے میری آنکھیں باندھ کر مجھے قتل کرنا چاہا۔ میں زارو قطار رونے لگا۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ بھی رو پڑا۔ یہ میرے باپ کے وقت سے جلاد تھا اور میں نے اس کے ساتھ کئی احسانات کیے تھے۔ اس نے کہا، اے میرے آقا، اب میں کیا کروں؟ میں تو نوکر ہوں۔ پھر اس نے کہا، اپنی جان بچا کر بھاگ جاؤ اور کبھی اس شہر کی طرف رخ نہ کرنا، ورنہ ہم دونوں کی جان جائے گی۔ میں نے اس کے ہاتھ چومے اور وہاں سے بھاگ آیا۔ میں نے دل میں سوچا، آنکھ کا پھوٹنا جان جانے کے مقابلے میں غنیمت ہے۔ وہاں سے میں اپنے چچا کے شہر گیا اور اس سے اپنے والد اور اپنی آنکھ پھوٹنے کا ماجرا بیان کیا۔ وہ بہت رویا اور کہنے لگا کہ تیری وجہ سے میرا رنج و غم دوبالا ہو گیا۔ تیرا چچا زاد بھائی کئی روز سے غائب ہے اور مجھے کچھ خبر نہیں کہ اس پر کیا گزری۔ کوئی بھی اس کی خبر لا کر نہیں دیتا۔ یہ کہہ کر وہ اتنا رویا کہ بے ہوش ہو گیا۔ مجھے اس پر بڑا ترس آیا۔ مجھ سے یہ نہ ہو سکتا تھا کہ اپنے چچا زاد بھائی کی بابت خاموشی اختیار کروں، اس لیے میں نے اس سے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ میرے بیان کو سن کر چچا بہت خوش ہوا کہ کچھ تو اس کے بیٹے کا پتہ چلا اور مجھ سے کہنے لگا کہ اٹھ، مجھے اس تربت کے پاس لے چل۔ میں نے کہا، چچا جان، میں اس واقعے کے بعد کئی بار وہاں جا چکا ہوں لیکن وہ جگہ نہ ملی۔ میں نے بہت چھان بین کی
مگر ناکام رہا۔ میں اور چچا قبرستان گئے، ڈھونڈنا شروع کیا۔ ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ مجھے یاد آ گیا اور اب میں نے اس جگہ کو پہچان لیا۔ تربت میں داخل ہو کر مٹی اٹھائی، پتھر ہٹایا اور سیڑھی سے نیچے اتر گئے۔ اب شہرزاد نے دیکھا کہ صبح ہو رہی ہے اور اس نے وہ کہانی بند کر دی۔